on French Revolution. When we look at the reaction of England about French Revolution, in the beginning, England supported it, appreciated it, and in England people believed that French Revolution is just like the glorious revolution of 1688 that happened in England. As a result of that revolution in England, constitutional monarchy was established, اور یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے. تو انگلینڈ کو لگتا ہے کہ فرانس بھی ہمارے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے ہماری طرح کانسٹیٹیوشنل مونارکی بن چکا ہے. تو آپ دیکھیں گے انگلینڈ کے اندر کہ جو لبرل پارٹیز تھیں جن کو پہلے وگ کہا جاتا تھا، وگ پارٹی، آج کل اس کو لبرل پارٹی کہا جاتا ہے، ان کا لیڈر ہوتا ہے جیمز فوکس. And he appreciated revolution in France, and he said that it is the extension of enlightenment ideas. کہ وہ جو enlightenment کے ideas روسو نے دیے تھے، وہ لاک نے جو ideas دیے تھے، اسی طرح باقی جتنے رائٹرز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنی پچھلی کلاس میں، یہ فرینچ ریولوشن جو ہے it is the extension of the enlightenment ideals, that people have become enlightened, they have questioned the authority of the king, they have questioned the authority of the clergy, they have questioned the authority of the nobles and aristocracy. So that is why they have used their mind, their thinking, and that is why the French Revolution has come in the France. اسی طرح آپ رائٹرز دیکھیں گے لائک تامس پین. He was influenced by the French Revolution and he appreciated French Revolution in his writings. And in his book, The Rights of Man, he appreciates that. In the same way, when we look at literary authors like William Wordsworth wrote a poem in which he said, bliss is it to be alive in that day. Bliss was it to be alive on that day. کہ میرے لیے یہ ایک بلس ہے کہ میں ایسے دنوں میں زندگی گزار رہا ہوں جس میں فرینچ ریولوشن ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کولریج کو دیکھیں گے. He was a literary writer. He was also influenced by the ideas of French Revolution, and initially he appreciated the French Revolution, and they believed that the French Revolution has led to the liberty of the people, individualism, and so on and so forth. اسی طرح آپ سوسائٹیز دیکھیں گے. لنڈن کورسپونڈنگ سوسائٹی focused on the French Revolution, اور اس نے انگلینڈ کے اندر اس حوالے سے کیمپینز کی کہ انگلینڈ میں بھی اسی طرح کے چینجز لانی چاہیے جس طرح فرانس میں آ چکی ہیں. So this was the effect of the French Revolution on the political parties, on philosophers, on different writers, and on different societies. And who were those who opposed that? First of all, there was a writer whose name is Edmund Burke. He was against the French Revolution, and in his book Reflections on Revolution in France said that initially it seems that the French Revolution is good, it will give freedom, liberty and equality to people, but with the passage of time it will lead to problems and terror. اور کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سچ بھی ہو جاتی ہے. جب رین آف ٹیرر آ جاتا ہے
فرانس کے اندر، تو ہی واز اگینسٹ دیٹ۔ اسی طرح جو چرچ اور کلرجی ہوتی ہے ان انگلینڈ، دے ور آلسو اگینسٹ اٹ، بیکاز کلرجی جہاں پہ بھی ہے وہ سارے ایک جیسے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی ساری کی ساری امپورٹنس اور ساری پاورز ختم ہو گئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ادھر بھی آ جائیں اور ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ سو کلرجی اپوزڈ دیٹ۔ ان دا سیم وے دا aristocrats also did not like the French Revolution and they were secretly against it. Now what happens کہ یہ ان کے جو رسپانس ہوتا ہے یہ 1792 تک ہوتا ہے۔ اب 1793 میں جب سب سے پہلے کنگ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، انگلینڈ کے اندر فرینچ ریولوشن کے حوالے سے ویوز چینج ہو جاتے ہیں، اینڈ دے اسٹارٹ بلیونگ کہ اب فرینچ ریولوشن وہ ریڈیکل فیز میں داخل ہو چکا ہے، وہ ٹیرر کے فیز میں داخل ہو چکا ہے۔ 1793 میں جب کنگ لوئی 16 کو گلوٹین کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی جو مونارکی ہوتی ہے وہ ہل جاتی ہے کہ ہم بھی کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہیں۔ لوئی 16 جو تھا وہ بھی کانسٹیٹیوشنل مونارکی کا ہیڈ تھا، اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ گلوٹین کر دیا گیا، اگر یہی آئیڈیاز ہمارے ملک میں آ گئے تو ہمیں بھی لوگ گلوٹین کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے 1793 کے بعد انگلینڈ کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایون آف دا لبرل پارٹیز، ایون آف دوز رائٹرز ہو آر ان فیور آف دا فرینچ ریولوشن، دوز فلاسفرز ہو آر ان دا فیور آف فرینچ ریولوشن، ان کا اوپینین ان کے بارے میں چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت جو انگلینڈ کا بادشاہ ہوتا ہے جارج 3 said that this threat is threat to all the monarchs of Europe، کہ یورپ کے اندر جتنے بھی کنگز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سب کے لیے ایک تھریٹ ہے، یہ صرف ایک فرانس میں نہیں ہوا، یہ پھر پورے یورپ میں پھیلے گا اور مجھ تک آئے گا۔ So that is why what they did، اور اب فروری میں 1793 میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان ڈائریکٹ جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ارلی ریئیکشن کیا تھا، اپریسیشن تھی، اور بعد میں کیا بن جاتا ہے، ہاسٹیلٹی اور وار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد برطانیہ میں کیا ایفیکٹ پڑتے ہیں کنگ کے اس کے بعد؟ سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رائز آف ریڈیکلزم۔ اب برطانیہ میں بھی ریڈیکل پارٹیز اور ریولوشنری پارٹیز یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ جس طرح وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی کو ختم کیا گیا، یہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشنل مونارکی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اب جارج 3 کو یہ لگتا ہے، اور اس وقت کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے ولیم پٹ دا ینگر، کہ اب انگلینڈ کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے اور یہاں پہ بھی ایسا نہ ہو کہ کنگز کو ختم کر دیا جائے، ان کو بھی گلوٹین کر دیا جائے، تو وہ کچھ قانون پاس کرتے ہیں۔ ان قوانین کا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پہ ریڈیکل آئیڈیاز پروموٹ نہ ہوں اور یہاں کے لوگ ویسے ہی رہیں جس طرح ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ رہیں، اور وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی کو ایکسیپٹ کریں۔ سب سے پہلا جو قانون وہ پاس کرتے ہیں دیٹ واز دا ایلینز ایکٹ 1793۔ ایلینز ایکٹ کے مطابق کسی بھی فرینچ سٹیزن کو برطانیہ میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ برطانیہ جب آئیں گے فرانس سے تو وہ وہاں سے ریولوشنری آئیڈیاز لے کے آئیں گے، اور پھر یہی ریولوشنری آئیڈیاز برطانیہ کے اندر سپریڈ ہوں گے اور یہاں پہ بھی ریڈیکلزم سپریڈ ہوگی، اور آخر میں کانسٹیٹیوشنل مونارکی ختم ہوگی، اور ویسا ہی ہوگا جو فرانس کے اندر ہو رہا ہے۔ سو they passed the Aliens Act. Another is the Seditious Meeting Act
1795 کہ سیڈیشیس میٹنگز کہا جاتا ہے کہ جس کا مقصد کرمنل ہو اور اسٹیٹ کے خلاف ہو، دیٹ از نون ایز سیڈیشیس، کہ ایسی میٹنگز جو اسٹیٹ کے خلاف ہوں گی اور اسٹیٹ کی پالیسی کے خلاف ہوں گی، کانسٹیٹیوشنل مونرکی کے خلاف ہوں گی، ان میٹنگز کو الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی بھی جگہ پہ لوگ ملیں بیٹھیں اور میٹنگز کریں. دیٹ وڈ ناٹ بی الاؤڈ. تھرڈ ون واز دا ٹریزن ٹرائلز ان 1795 کہ وہ لوگ جو ایگزسٹنگ سسٹم کے خلاف بات کریں گے، ریڈیکل آئیڈیاز کو پروموٹ کریں گے، ان کے خلاف غداری کے مقدمے چلائے جائیں گے. دا ٹریزن ٹرائلز. سو یہ سارے کے سارے قوانین پاس کیے گئے انگلینڈ کے اندر، اور اس کے بعد جتنے بھی ریڈیکلز تھے ان پہ کریک ڈاؤن کیا ولیم پٹ دا ینگر نے، اور ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو پریزنز میں بھیجا گیا تاکہ انگلینڈ کے اندر بھی یہ جو ریڈیکل آئیڈیاز ہیں وہ اسپریڈ نہ ہوں اور لوگ ان سے انفلوئنس نہ ہوں. اور اس کے علاوہ فارمیشن آف کوalitions، کہ اس کے بعد برطانیہ جتنی بھی کوalitions بنتی ہیں فرانس کے خلاف ان کا حصہ ہوتا ہے، اور برطانیہ فرانس کے خلاف جنگ میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے. تو کوalitions کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کس طرح برطانیہ ان کوalitions میں شامل بھی ہوتا ہے اور پھر اس کو لیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آخر میں جب ہم آئیں گے نیپولین کو جو شکست دیتا ہے وہ برطانیہ کا ایک کمانڈر ہوتا ہے جو ڈیوک آف ویلنگٹن، جو اس کو شکست دیتا ہے نیپولین کو.